अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम हज़रत साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है। बिल्कुल जी, मज़े में, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफ़ा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम दिया। आई वाज रियली रियली इंस्पायर्ड बाय योर सेशन लास्ट टाइम। ऑल्दो हमने वो म्यूचुअल फंड्स पे किया था, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट म्यूचुअल फंड्स। और आपने जिस तरह पाकिस्तान के इकॉनमी और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह चीज़ें एक्सप्लेन की थी, दैट वाज एन एक्सीलेंट। और इसलिए अभी कुछ टाइम से मार्केट ने परफॉर्म भी किया है, अभी थोड़ी सी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। आपके मैं ट्वीट भी पढ़ता रहता हूँ कि आपका तो काफ़ी देर से व्यू था कि अभी वेट करना चाहिए करेक्शन का, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम टू लिल बिट एक्सप्लोर मोर के क्या चल रहा है मुख्तलिफ चीज़ें पे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, आईएमएफ, पाक रुपी और एफडीआई की बहुत बातें हो रही हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद एफडीआई आ रही है और फॉरेन बाइंग है। तो ये सारे टॉपिक एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, न- और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा भाई गो अहेड। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल आप बताएं, व्हाट डू वी वांट टू स्टार्ट फर्स्ट विद? सही सही। सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ बता देता हूँ कि मुस्तफ़ा भाई चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट लेक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। माशाल्लाह 10 साल से ज़्यादा लेक्सन के साथ ही काम कर रहे हैं। उससे पहले भी माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई का काफ़ी एक्सपीरियंस है, बीएमए के साथ भी काम किया हुआ है और कुछ और फंड्स के साथ। सो मुस्तफ़ा भाई स्टार्ट करते हैं अबाउट योर व्यू ऑन इन्फ्लेशन के। और स्पेशली मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जो हमारी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है, ये सेम इन्फ्लेशन स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज के, कि हमारे मसले कुछ अलग ही हैं। तो आपका व्यू अबाउट इन्फ्लेशन कहाँ पे हैं अभी, प्रोजेक्शन क्या है, और इसको आप किस तरह देखते हैं व्हेन यू लुक एट अदर कंट्रीज सेम काइंड ऑफ इंडिकेटर। तो इसके अंदर आई थिंक एक तो चीज, एंड आई थिंक ये सब uh, को पता ही होगी कि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई हमने नॉट जस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, तो आई थिंक शायद ज़्यादा ही हो गई है, मगर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स नाउ वी हैव सीन कि जी महंगाई बढ़ती जा रही है, एंड प्राइसेस फ्रॉम फूड, एनर्जी, सब चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड हमारी हमने देखा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इन टर्म्स ऑफ के हम कहाँ खड़े हुए हैं रीजन वाइज, तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि यस एक ग्लोबल फिनोमेना आया था पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर में, जब एक कमोडिटी प्राइसेस का स्पाइक, तो वो तकलीफ आई थिंक एक ग्लोबल लेवल पे हमने देखी थी। मगर आई थिंक अब पाकिस्तान का जो केस है इट इज़ प्रॉब्ली यूनिक इन टर्म्स ऑफ के हमारे यहाँ जितनी महंगाई हो रही है और वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारे शायद थोड़े से स्पेशल हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एंड इवन अगर हम अपने रीजन में ही देख लें कि अपने सब कॉन्टिनेंट के जो दूसरे ममालिक हैं, चाहे वो इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया विच वेंट थ्रू अ डिफॉल्ट इवेंट, बांग्लादेश हो गया, तो उनके यहाँ जो महंगाई के नंबर्स हैं दे आर सिग्निफिकेंटली लोअर जो हम लोग देख रहे हैं। तो हमने आई थिंक लास्ट मंथ जो अगस्त में अराउंड 27% देखी थी इन्फ्लेशन। इंडिया में आज 7-8% है, बांग्लादेश में शायद 10-11% होगी, एंड आई थिंक श्रीलंका में तो 4-5% पे आ गई है इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज आई थिंक स्पेशल अबाउट पाकिस्तान के यहाँ पे महंगाई इतनी क्यों है, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टेट बैंक ने, जैसे हमने देखा है कि सिग्निफिकेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, ये ऑल टाइम हाईस पे अब चले गए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। इसके अंदर ऑब्वियसली आई थिंक स्ट्रक्चरल इश्यूज काफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे महंगाई काबू में नहीं आ रही, एंड आई थिंक जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, जिसके अंदर ज़ाहिर स्टेट बैंक इसके ऊपर फ्रंट और सेंटर रोल लेता है, उसकी जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो भी एक लिमिटेड वैल्यू रखती है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उसके पास सिर्फ एक ही टूल है जिस वो शरह सूद को वो बढ़ाती रहती है कि जी हम प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम और डिमांड को हम दबा के रखें ताकि
انفلیشن کو ہم کنٹرول کر لیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے قابو نہیں ہو سکتی. ایک تو ظاہر ہے ہم مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریلائزیشن ہم نے نہیں کری کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, تو ہم بہت امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں ایون فار دا بیسک جو خود مینوفیکچر کرتے ہیں را مٹیریل, یا ہم جو انرجی استعمال کرتے ہیں, ایون یہاں تک کہ ہم جو ایز این ایگریکلچر کنٹری ہم ابھی بھی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں جو بیسک فوڈ اسٹفس لائک ویٹ. تو دیز آر obviously contributing کہ جب آپ کی کرنسی انڈر پریشر ہے تو اگر آپ سب چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں تو مہنگائی آپ کے یہاں زیادہ ہے. پھر انفارچونیٹلی ان ٹرمز آف انفورسمنٹ کہ جی کہ یہاں پہ ظاہر اسمگلنگ ان اینڈ آؤٹ بہت ہوتی ہے. there's a lot of undocumented economy جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ آف دا ٹیکس نیٹ, تو دیٹ ڈیفینیٹلی contributes to it بیکاز آپ اپنی فزیکل سائڈ پھر کنٹرول کر نہیں پاتے, اور آپ کی جو بھی پالیسی آپ بناتے ہیں چاہے وہ ٹیکس کی پالیسی ہوتی ہے یا وہ انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ہوتی ہے, وہ ایک بہت ہی محدود طبقے کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بیکاز زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی فارمل اکانومی سے یا ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے باہر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے جو انفلیشن کا ایشو ہے یہ زیادہ تر اسٹرکچرل ہے, اور اسی وجہ سے آئی تھنک کمپیئر ٹو جو ہمارے پیئرز ہیں یا جو ہمارے ریجن میں جو دوسرے ممالک ہیں ان سے نسبتاً ہمارے انفلیشن بہت زیادہ ہے. تھینک یو مصطفیٰ بھائی. مصطفیٰ بھائی اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں دو طرح کے جو ویوز پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں وہ جو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جانا چاہیے بڑھاتے جانا چاہیے, جی اور پھر کچھ دوسرے انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے صحیح نہیں ہوں گے. تو آپ کا کیا ویو ہے؟ آپ نے لائٹلی ٹچ بھی اس کو کیا, اور دوسرا ابھی جو میٹنگ ہونے والی ہے اسٹیٹ بینک کی اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کتنے پوائنٹس بڑھنے کے چانسز ہیں ابھی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کافی فیئرس ڈبیٹ ہے کہ جی یہاں پہ ریٹ کتنے بڑھنے چاہیے. آئی تھنک جو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں انفلیشن ایک اسٹرکچرل ایشو ہے, تو مانیٹری پالیسی یا اسٹیٹ بینک جو انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے اگین اس کا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے اندر خضر آئی تھنک ایک چیز آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ, چاہے ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں ایز اے پالیسی ٹول کہ جی یہ کتنا امپیکٹ کر سکتی ہے, جو بھی آپ اسٹینڈرڈ جو رسپانسز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں آئی تھنک اس کے اندر اب ہمیں شاید پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایز این اکانومی وہ ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو اسٹینڈرڈ پالیسی رسپانس تھا جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے وہ اب اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ اب بہت ہی لمیٹڈ ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں. تو یہ میں لائک بھائی سے بھی بات کر رہا تھا ڈورنگ آر پوڈ کاسٹ کہ اگر آپ لاسٹ پاکستان کی 30 ایئرس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جب بھی اکنامک ایک کرائسس آتا ہے اور آپ کے ڈیفیسٹ بڑھ جاتے ہیں اور اکانومی جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے اور آپ آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں قرضے لینے کے لیے یا آپ اپنے عرب ممالک کے پاس جاتے ہیں ڈپازٹس کے لیے, تو آپ کا جو یہاں ڈومیسٹکلی جو رسپانس کیا ہوتا ہے, تین چار ایک سٹینڈرڈ آپ کے پاس ایک پالیسی ہوتی ہے کیا آپ کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹ بینک جی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے, آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ریٹس بڑھا دیتی ہے جو ان لوگوں پہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, آپ بجلی اور گیس کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے پاس تین چار ایسے یہ اسٹینڈرڈ رسپانسز ہیں جو آپ ہر دفعہ کرتے ہیں رائٹ, کہ ڈپریسیشن کر دی کہ جی روپی کو مارکیٹ فورس پہ چھوڑ دیا, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا, بجلی گیس کے ریٹ بڑھا دیا اور ٹیکس لگا دیا. آئی تھنک اب ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو چاروں پالیسیز ہیں اسٹیبلائزیشن جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا جو انکریمنٹل بینیفٹ ہو رہا ہے ان ٹرمز آف اسٹیبلائزنگ دی اکانومی ان ٹرمز آف گیٹنگ اس آؤٹ آف دا پرابلم, وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کا بینیفٹ, اور الٹا شاید ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے. تو اگر ہم ایک ایک ان چیزوں کو دیکھیں کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں ٹو کنٹرول انفلیشن, ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی آپ 7% سے 22% تک لے کے گئے انٹرسٹ ریٹ, اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید اور بڑھ جائیں اگلے ہفتے جو پالیسی ہے اسٹیٹ بینک کی, مگر آپ کی انفلیشن ابھی تک 28-30% پہ چل رہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جی انفلیشن کس طرح کنٹرول ہوگی, تو آپ
کرنسی ان سرکولیشن دیکھ لیں, کیش اکانومی دیکھ لیں, انڈاکیومنٹڈ اکانومی دیکھ لیں, تو اور فسکل سائڈ کو دیکھ لیں, تو اس کو کنٹرول کیے بغیر انٹرسٹ ریٹ انفلیشن کو نہیں مار سکتا. سملرلی اگر آپ سیکولر ڈیٹ کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جی گیس اور بجلی کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں ایوری ٹائم, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ جی گیس اور بجلی کی جب پرائس بڑھ رہی ہے تو لوگوں میں اب شاید اب وہ کیپیسٹی نہیں ہے پیمنٹ کرنے کی, بیکاز ویسے ہی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگوں کی جو پرچیسنگ پاور ہے, ان کی جو تنخواہیں, دے آر انسفیشینٹ ٹو میٹ دی ایکسپینسز. تو اب لوگ کیا ہو رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے 3 4 5 6 7 روپے جتنے بھی پر یونٹ آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اوور دا لاسٹ فیو منتھس, مگر ہو کیا رہا ہے کہ آپ وہ ریٹ کا یونٹ کا ریٹ بڑھاتے ہیں, دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو ریکوری ویسے ہی 70 80% بھی تھی وہ اور گر جاتی ہے, 60% ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو ریٹ بڑھایا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو, بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف جو یہ گردشی قرضے ہمارے جو بڑھ رہے ہیں جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. سملرلی اگر آپ دیکھیں ٹیکسیشن پالیسی پہ, کہ آپ انہی کو ہٹ کرتے جا رہے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے جو آلریڈی ڈاکیومنٹڈ ہے اور ٹیکس دے رہا ہے. اب آپ ان کے اوپر ٹیکس انڈیویجولس پہ اپ ٹو 35% آپ نے لگا دیا, آپ نے بہت سارے کارپوریٹس پہ سپر ٹیکس لگا دیا 10%, ویسے ہی وہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 30% دے رہے ہیں, تو آپ کب تک ان لوگوں کو سکویز کرتے رہیں گے. تو آئی تھنک جو پوائنٹ میرا وہ یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ پاکستان نے ہمیشہ پالیسی رسپانس دیا ہے جو ایکچولی آسان ہے ان ٹرمز آف, اگر میں ایکسیکیوشن کی بات کروں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا یا گیس کا ریٹ بڑھانا یا آلریڈی جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھانا, یہ ایکسیکیوشن وائز یہ آسان کام ہے کرنا. یس پولیٹیکلی اس کا فال آؤٹ یا اس کا بلو بیک آپ کے اوپر آتا ہے, گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے, مگر اس کو کرنے کے لیے نہ تو آپ نے کوئی محنت کرنی ہے, نہ آپ نے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کرنا ہے, نہ آپ نے کوئی اسٹڈی کرنی ہے. یہ ریلیٹیولی آسان ہے. مشکل چیزیں کیا ہیں کرنا, کہ جی اگر میں نے منی ان سرکولیشن یا کیش اکانومی کو روکنا ہے تو میں نے ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے, میں نے جو لوگوں کو ہے سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے. اگر میں نے ٹیکسیشن اپنی بڑھانی ہے تو رادر دین ان کو ٹیکس کروں, میں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کی تعداد بڑھاؤں. اگر میرا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے تو انسٹیڈ آف انکریزنگ پرائسز میں اپنی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں میسو انویسٹمنٹ کروں اور جو تھیفٹ ہو رہی ہے اس کو روکوں. یہ سب مشکل کام ہے کرنا, اس کے اندر آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے, آپ کو لوگوں سے بیسکلی فائٹ کرنا ہوتا ہے, بیکاز بہت پاورفل لابیز ہیں جو ان چیزوں کے فائدے اٹھا رہی ہیں اس ملک کے اندر, تو ان کے ساتھ آپ کو پھر لڑائی کرنی پڑتی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فائٹ دا سسٹم. تو آئی تھنک جو ایزی فکسز کا جو ٹائم تھا وہ شاید ختم ہو چکا ہے. اب اگر پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر کے آگے چلنا ہے تو جو ٹف چوائسیز ہیں یا جو مشکل کام ہے وہ شاید آپ کو کرنے پڑیں گے, ورنہ ہم انہی سائیکل میں ہم گھومتے رہیں گے. صحیح ہے مصطفیٰ بھائی. میں سہیل صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 مہینوں میں کرنسی اینڈ سرکولیشن جو ہے وہ 700 بلین تک فال کیا اس نے. جی تو اس کا اوور آل امپیکٹ کیا ہوگا اکانومی پہ یا انفلیشن پہ, یا جسٹ فار لے مین ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دس ٹاپک. شور. تو اس کے اندر دیکھیں جو کیش اینڈ سرکولیشن کا جو ایک جو بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی جو پیسہ ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے اندر اس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ جی کیش اینڈ سرکولیشن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ جی بینکنگ سیکٹر ڈپازٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کو بیسکلی ہم جمع کر کے ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا منی سپلائی کیا ہے, کہ ملک کے اندر کتنا پیسہ گھوم رہا ہے. اب جن ممالک میں ڈپازٹس کم ہوں اور کیش ان سرکولیشن زیادہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کہ پیسہ بہت جلدی گھوم رہا ہے اس اکانومی کے اندر یا معیشت کے اندر, یا اس کا مطلب ہے کہ جی آپ کی جو لوگوں کے پاس جو ایکسیس ہے فائنینشیل سروسز کا, بینکنگ کا, یا جو ڈاکیومنٹڈ جو ہیں سیکٹرز وہاں پہ کم ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کیش ان سرکولیشن بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے, بیکاز اگر زیادہ پیسہ گھوم رہا ہے اکانومی کے اندر اور آپ نے اپنی پروڈکشن نہیں بڑھائی, کہ جی اگر سپوز آپ اسیوم کریں کہ پاکستان صرف انڈے پروڈیوس کرتا ہے, اگر آپ 100 انڈے پروڈیوس کر رہے ہیں اور 100 روپے گھوم رہے تھے, اور آج کیا کہتے ہیں وہ 100 روپے گھومنے کے بجائے 200 روپے گھومنے ہو گئے, اور آپ صرف انڈے لے سکتے ہیں تو انڈے کی پرائس ڈبل ہو جائے گی, رائٹ. یہ بہت سمپلیفائڈ میں نے اگزامپل دی ہے اس کی.
تو جب کیش ان سرکولیشن بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی پیدا ہو رہی ہے. تو جب بھی آپ کے جو پالیسی میکر ہوتے ہیں وہ جب مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یس وہ انٹرسٹ ریٹ کو ہٹ کرتے ہیں, مگر وہ آلسو لیکوڈیٹی کو بھی سک کرتے ہیں, بیسیکلی کیش کو سک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکانومی کے اندر سے, تاکہ یہ جو ڈیمانڈ اور کیش ان سرکولیشن ہے وہ کم ہو. تو آئی تھنک آپ نے جو سہیل بھائی کے ٹویٹ کا آئی تھنک جو حوالہ بھی دیا تھا کہ 700 ارب روپے سے گری ہے کیش ان سرکولیشن پچھلے 2 مہینے میں. دس از پروبلی انڈیکیٹنگ ون اٹ کوڈ مین نتھنگ, رائٹ. ایک تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ ایک ٹیمپریری فنومینا ہے کہ جی آپ کو 600-700 ارب روپے کی فلکچویشن نظر آئی ہے, وچ از بگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھوٹی فلکچویشن ہے, بڑی فلکچویشن آپ کو نظر آئی ہے. مگر ہم نے پہلے بھی ہسٹورکلی بھی دیکھا ہے کہ کیش ان سرکولیشن کی فلکچویشنز آتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دس از جسٹ اندر ون آف دوز فلکچویشنز کہ جی ابھی نیچے چلا گیا ہے, وہ واپس اوپر آ جائے گا. دی ادر تھنگ اٹ مے بی از دیٹ کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اب اتنی سلو ڈاؤن کر رہی ہے ان ٹرمز آف کہ جو ایون انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں لائک ریئل اسٹیٹ فار ایگزامپل, جو وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جہاں پہ ہم یہ چیزیں اس انڈاکیومنٹڈ کیش کو دیکھتے ہیں, کہ وہاں پہ بھی ایک سلو ڈاؤن نظر آ رہا ہے. تو دیٹ کوڈ بی اے ریزن وائی کیش ان سرکولیشن آپ کا شاید گر رہا ہو. اینڈ دس از فرام اے گروتھ پرسپیکٹو. جنرلی اگر آپ کا منی سپلائی جو ہے یا کیش ان سرکولیشن اگر گر رہا ہے, اس کی اگر نیگیٹو گروتھ ہے, اس کی جنرلی جو اکانومسٹ کہتے ہیں یا اس کا جو انالیسس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے آپ کو گروتھ میں اور سلو ڈاؤن نظر آئے گا کہ اگر آپ کا منی سپلائی گر رہا ہے. تو اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے کہ جی منی سپلائی اینڈ کیش نیگیٹو گروتھ کرتے رہیں, تو آپ کو جو گروتھ کے نمبرز ہیں یا جو اکانومی کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ اور سلو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. صحیح. مصطفیٰ بھائی ابھی تک اگر میں کچھ مہینے پہلے کی بات کروں تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا تھا تو میں نے آبزرو کیا تھا اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا اتنا اثر نہیں ہو رہا تھا, جیسے کوئی سینسٹیوٹی مارکیٹ کی یا انویسٹرز کی کم ہو گئی تھی, کہتے تھے اچھا بڑھا لو جتنا بڑھانا ہے. لیکن ابھی جو ریومرز آئی ہیں کہ کچھ اتنے پوائنٹس بڑھ رہا ہے اتنے پوائنٹس بڑھ رہا ہے, تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ ہماری پریشر لے رہی ہے. جی اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے ملٹیپلز اچھے تھے مارکیٹ سے اور سٹاکس کے, ابھی مارکیٹ اوپر ہے اس لیے فیئر فیکٹر زیادہ ہے, یا ابھی ایک تھوڑا سا برداشت سے بھی زیادہ ہو گیا ہو جائے گا انٹرسٹ ریٹ, اس لیے مارکیٹ زیادہ پریشر لے رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو سینسٹیوٹی بہت کم ہو گئی تھی مارکیٹ کی, ابھی وہ دوبارہ کیسے تھوڑی سی سینسٹیو ہو گئی ہے ٹورڈز انٹرسٹ ریٹ. جی بالکل. تو اس کے اندر آئی تھنک 2 ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کا ریئیکشن کس طرف جاتا ہے کہ جی زیادہ ہو یا کم ہو جب آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر شاید 2 بڑی چیزیں جو آپ کو دیکھنی. ایک یہ کہ مارکیٹ کی آلریڈی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس ٹائم پہ جب آپ کے پاس یہ خبر آتی ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے, ایون آن دی اپوزٹ سائڈ. اگر اس ٹائم پہ مارکیٹ نے ایکسپیکٹیشن بنائی ہوئی ہو کہ جی بڑی موومنٹ آنے والی ہے, تو شاید اس نیوز فلو کا اتنا آپ کو اثر نظر نہیں آئے گا. اگر سپوز مارکیٹ, اگر ہم اپنی اگزامپل ابھی جو بات کریں کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جون کے اندر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کری, اس کے اندر اس نے اسٹیٹس کو رکھا, پھر اس نے ایک ایمرجنسی پالیسی اناؤنس کری اینڈ آف دا منتھ پہ, اینڈ آف جون میں, اس کے اندر اس نے ریٹ بڑھا دیا. پھر اس نے جولائی میں پھر سے پالیسی کری اور اس نے وہاں پہ اسٹیٹس کو رکھ دیا. پھر بیچ میں ہم نے اسپیکولیشن دیکھی کہ جی ایمرجنسی مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوگی, اور بڑی اس کے اوپر اسپیکولیشن ہوئی تھی کہ جی یہ اس لیے کریں گے بیکاز روپی انڈر پریشر ہے, تو کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے گا تو روپی سنبھلے گا تو انفلیشن سنبھلے گی. اور یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک فارمولا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اسٹیٹ بینک استعمال کرے گا. پاکستان میں وہ ایکچولی آئی تھنک وہ جو میکینزم ہے تھرو وچ آپ انٹرسٹ ریٹ اور فارن کرنسی کو اس کا جو لنک بناتے ہیں کہ جی روپیہ کا جو ریٹ ہے اور انٹرسٹ ریٹ کا ریٹ ہے, میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤں گا تو روپیہ سنبھل جائے گا, وہ جو میکینزم ہے تھرو وچ وہ ہوتی ہے چیز, وہ ٹوٹا ہوا ہے. بیکاز انٹرسٹ ریٹ کرنسی کو 2 میتھڈ سے یا ویز سے انفلوئنس کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں یا آپ کی جو بانڈز ہیں یا جو ٹریجری بلز ہیں یا جو پاکستان کا جو قرضہ ہے جو وہ ایشو کرتا ہے مارکیٹ میں, ٹی بلز جس کو ہم کہتے ہیں,
पी आई बीज जिसको हम कहते हैं, सकूक्स जो हम इशू करते हैं, कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा फिर पाकिस्तान के अंदर डालेंगे, तो उससे पाकिस्तानी करेंसी संभल जाएगी, बिकॉज लोग पाकिस्तानी करेंसी खरीद रहे होंगे जो बाहर के लोग हैं। ये हमने देखा है, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा 2019 में जब रजा बाकर साहब स्टेट बैंक गवर्नर थे, इन्होंने उस टाइम पे रेट कोई 13.5 पौने 14% कर दिया था, तो पाकिस्तान में वो हॉट मनी आया था अराउंड 3-4 अरब डॉलर का, जिसके अंदर लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक टी बिल्स और पी आई बीज खरीद रहे थे। ठीक है जी, तो उससे फिर आपकी करेंसी भी स्टेबलाइज हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम उस तरह की चीज होना बहुत मुश्किल है किसी मटेरियल अमाउंट में, या अगर आप हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज बैठे हुए कि अगर पाकिस्तान अपना रेट 2% बढ़ा दे या 3% बढ़ा दे या जो भी बढ़ा दे, कि एकदम से अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे टी बिल्स खरीदने के लिए, वो एक आई थिंक एक मिस्टेकन अजम्पशन है। बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान की आजकल परसेप्शन है in terms of credit rating, in terms of credit risk, in terms of default, I don't think foreign investors are waiting to pour in billions of dollars in पाकिस्तान की डेट मार्केट्स के अंदर। तो एक तो वो आपका मेथड नहीं है कि जिससे आप रुपया को संभालते हैं। दूसरा ये कि जी आप रुपया को कैसे संभालते हैं कि जी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं, और जो आपके जो डेफिसिट्स होते हैं, ये जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट, एक बड़ा पॉपुलर जो मेजर है हम आजकल देखते हैं, कि वो कम हो जाएगा, तो आपकी करेंसी की जो प्रेशर है उसके ऊपर ईज ऑफ हो जाएगा। और अगर हम देखें कि आजकल पाकिस्तान में उसका भी मैकेनिज्म टूटा हुआ है, बिकॉज जो इम्पोर्ट या डॉलर डिमांड है वो क्या कहते हैं एक बेसिक लेवल से नीचे नहीं जा सकती, और आप शायद उस बेसिक लेवल पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं बिकॉज आपने वैसे ही सब चीजें बंद करी हुई हैं। तो आई थिंक जो एक लोगों का ये तासुर या एक्सपेक्टेशन थी कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रुपया कंट्रोल में आ जाएगा, आई थिंक वो शायद अगर हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, तो वो कभी प्ले आउट होता नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रुपया स्ट्रेंथन नहीं होता। तो आई थिंक अब स्टेट बैंक के लिए जो इशू है वो ये है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है। बिकॉज हमने अभी देख लिया कि लास्ट वीक का एक ऑक्शन हुआ था, ट्रेजरी बिल का ऑक्शन, जो हर 2 हफ्ते स्टेट बैंक करता है, वो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है मार्केट के अंदर। उसके अंदर ऑलरेडी रेट बढ़ चुके हैं, आई थिंक 24% क्रॉस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी आपका पॉलिसी रेट ऑलरेडी काइंड ऑफ इरेलीवेंट हो गया है, और ये किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए बहुत ही आई थिंक डेडली चीज शायद उसको कह सकते हैं, कि अगर उसकी अपनी पॉलिसी जो है रादर देन लीडिंग द मार्केट, वो मार्केट को फॉलो करे। तो स्टेट बैंक अभी मार्केट को फॉलो कर रहा है, मार्केट रेट्स डिक्टेट कर रही है स्टेट बैंक को, रादर देन स्टेट बैंक उस तरह का एंकर का रोल प्ले करे कि जी ये रेट है मेरा पॉलिसी रेट, और इस रेट के ऊपर सारे बाकी रेट्स चलेंगे। अब मार्केट स्टेट बैंक को बताइए कि आपका रेट क्या होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि जो मार्केट का जो रिएक्शन था, एक तो ये था कि शायद लोगों ने जुलाई में स्टेटस को देख के, और जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में आ गए थे, तो शायद लोग समझ रहे थे कि अब इंटरेस्ट रेट शायद बढ़े शायद ना बढ़े, अगर बढ़ेंगे भी शायद 1-8% बढ़ जाएं और फिर खत्म हो जाएगा, हम पीक कर जाएंगे। जब ये एकदम से न्यूज आई कि जी इमरजेंसी होने वाली है, 3% बढ़ जाएगा, तो एकदम से आई थिंक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बढ़ा। आई थिंक दूसरी चीज जो शायद लोगों को पैनिक ये कर रही थी मोर देन इंटरेस्ट रेट, बिकॉज आई थिंक इंटरेस्ट रेट की खबर आने से पहले ही मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में थी। वो आई थिंक उसने बस उसको एक्सेलरेट कर दिया कि वो एक ही दिन में शायद 1000-1500 पॉइंट और निकल गए थे उस दिन। मगर उससे पहले मार्केट करेक्ट कर रही थी, बिकॉज आई थिंक मार्केट अब वेट एंड सी मोड में चली गई थी। बिकॉज आपके पास अगर आप देखें, जब आप जून या ईद से पहले बैठे हुए थे और आप होप कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा और आईएमएफ का प्रोग्राम आप साइन कर लेंगे, तो आपने ईद के फौरन बाद जब हम वापस आए तो हमारे पास आईएमएफ की न्यूज़ थी, मार्केट वाज अराउंड 40-42,000, और आपने आईएमएफ का स्टैंड बाय अरेंजमेंट साइन किया, और फिर आपने अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से भी इनफ्लोज लिए। तो आपके जो रिजर्व थे वो 4 अरब डॉलर से बढ़ के 8 अरब डॉलर हो गए, और एकदम से लोगों को लगा कि ये जो सारे मसले थे पाकिस्तान के हल हो चुके हैं, और उस पे मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया कि वो 40-42 से 15-20% की आपकी एक रिलीफ रैली आपको मिल गई। ये फेज 1 था कि लोगों ने देखा कि जी पाकिस्तान ने आईएमएफ साइन कर लिया, पैसे आ गए। अब फेज 1 आपने सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिया, अब फेज 2 में आप बेसिकली आज खड़े हैं, जहां पे लोग देख रहे हैं कि जी आपने ट्रांजिशन कर लिया है टू अ केयरटेकर गवर्नमेंट,
اور اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے رہتی ہے، 6 مہینے رہتی ہے، 10 سال رہتی ہے، اور اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا ہم ڈالرز اٹریکٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ بیکاز آئی تھنک میجر لوگ یا جو خدشہ ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیمپریری یا انٹرم گورنمنٹ ہے تو اس کے دوران کیا فورن انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو آئی تھنک مارکیٹ اس میں ایک ویٹ اینڈ سی موڈ میں تھی کہ جی اب پیسہ آئے گا نہیں آئے گا. پہلا آپ کے پاس جولائی میں آ گیا $4 بلین، آل ویل اینڈ گڈ، ڈیفالٹ اوائڈ ہو گیا، مارکیٹ نے ریلی کر دیا. پھر مارکیٹ اس فیز 2 میں اب انتظار کر رہی تھی کہ جی کیا ہوگا. اور پھر وہاں پہ جو پھر ایک پینک سا مچ گیا تھا کہ جی جب ڈالر ڈپریسیٹ ہونا شروع ہوا، بجلی کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے، پیٹرول ڈیزل کے ریٹ 3 ٹائمز ان رو بڑھے. ہم نے 1 اگست کو دیکھا، پھر 15 اگست کو دیکھا، پھر 1 سپٹمبر کو دیکھا کہ ملٹیپل ٹائمز پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھ رہے تھے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے تھے، گیس کے ریٹ بڑھنے کی باتیں ہیں اینڈ آئی تھنک وہ ہوں گی. اینڈ روپیہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ 335 340 ہو گیا تھا. تو آئی تھنک وہ ایک پینک چل رہا تھا کہ جی اب پیسے کہاں سے آئیں گے. اور اس کے ساتھ پھر جب یہ ایمرجنسی پالیسی کی خبر آئی تو آئی تھنک وہ مارکیٹ بالکل ہی کیا کہتے ہیں پریشر میں آ گئی. تو دیٹس وائی ہم نے ایک اتنی شارپ کریکشن دیکھی کہ کوئی 4-5 ہزار پوائنٹ کی ہم نے ود ان اے فیو ڈیز ہم نے کریکشن دیکھ لی تھی مارکیٹ کی. تھینک یو فار دا ڈیٹیلڈ آنسر مصطفیٰ بھائی. مصطفیٰ بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام کہاں پہ کھڑا ہے ابھی؟ گوئنگ فارورڈ آپ کیا دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں؟ تو آئی تھنک ایک تو یہ کہ جو پینک ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا، دیکھیں آئی کین انڈرسٹینڈ وائی شاید لوگ گھبرائے ہوئے تھے جو چیزیں ہو رہی تھیں کہ ان ٹرمز آف پیٹرول ڈیزل گیس بجلی ڈالر ریٹ. تو ایک وہ پینک جو مچا ہوا تھا. مگر اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام جب آپ نے سائن کیا تھا تو ان میں سے کافی چیزیں ایز اے دیکھیں جو عام لوگوں کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، مگر ایز اے پالیسی میکر یا ایز سم ون جو اینالائز کر رہا ہے مارکیٹس کو اکانومی کو، اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اور کیا ہونی چاہیے تھیں کہ جی آئی ایم ایف آئے گا تو آپ نے پی ڈی ایل اور بڑھانا ہے پیٹرول ڈیزل پہ. آئی ایم ایف آئے گا تو آپ نے امپورٹ کنٹرول ایز آف کرنے ہیں، اور آپ نے جو 6 مہینے اور 12 مہینے پہلے جو ایل سیز کھولی تھیں ان کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. تو امپورٹ بڑھے گا. جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک آرٹیفیشلی کریٹ کیا ہوا تھا وہ واپس شاید یا تو بیلنس ہو جائے گا یا ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا بیکاز امپورٹس بڑھیں گی، اور آپ کے ڈالر پہ پریشر آئے گا بیکاز آئی ایم ایف نے کہے گا کہ جی آپ اپنے بیک لاگس کلیئر کریں. پھر جو سرکولر ڈیٹ پہ ظاہر ہے وہ آپ سے کہے گا کہ جی آپ اپنے گیس اور بجلی کے ٹیرف بڑھائیں. تو کافی یہ جو پینک جو ایک مارکیٹ میں مچا تھا یہ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھیں. یس ان کے امپیکٹ ریئل ہیں، ان کی جو مشکلات جو لوگوں کے اوپر ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور سخت ہیں، مگر ان ٹرمز آف کہ جی لوگوں کو پینک جو ہوا آئی تھنک وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جب روپی کے اوپر پریشر آیا اور وہ ٹوٹنا شروع ہوا اسپیشلی اوپن مارکیٹ میں، اور پھر انٹر بینک نے اس کو فالو کیا، تو لوگ آئی تھنک شاید انتظار کر رہے تھے کہ جی ہم پریشر دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے گورنمنٹ یا جو بھی ادارے ہیں وہ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. ان کو جب رسپانس نہیں ملا تو انہوں نے اور پریشر ڈالا، پھر کوئی رسپانس نہیں ملا تو پھر اور پریشر ڈالا، اور پھر یہ ہوتے ہوتے ایک 10% کا گیپ کھڑا ہو گیا. اب وہ شاید کنٹرول ہم نے کر لیا ہے اپیرنٹلی، اب وہ دیکھتے ہیں وہ کتنے دن کنٹرول رہتا ہے، مگر فور ناؤ ایٹ لیسٹ آپ اس کو پیرٹی پہ لے آئیں. اب آئی ایم ایف گوئنگ فورورڈ ہمارا نیکسٹ ریویو آئی تھنک نومبر میں شاید ہوگا. ڈسمبر 4 اگر آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ نکال کے دیکھیں تو نیکسٹ جو ٹرانچ آپ کو ملنی ہے تقریباً $800 ملین کی، $800-900 ملین کی آئی تھنک ٹرانچ ہے، وہ آئی تھنک 1 دسمبر اس کی ڈیٹ ہے جس کے اوپر وہ ڈسپرس ہونی ہے. اور اگر آپ جو آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں ان کی جب آپ ان کے پروگرام میں جاتے ہیں جن کو ہم پرفارمنس کرائٹیریا کہتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کے پرفارمنس کرائٹیریا دیکھیں یا جو نمبرز آپ نے نکالنے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیو، ان ٹرمز آف نیٹ انٹرنیشنل ریزروز، اور یہ ان کے جو کافی نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ رپورٹ میں سے بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں. بائی اینڈ لارج پاکستان ان کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آئی تھنک جو مین چیز شاید جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو اس نے ابھی بجلی کی پرائسز آئی ایم ایف کے پریشر یا اس پلان کے تحت میں بڑھائی تھیں، اب اس نے گیس پرائسز ابھی تک نہیں بڑھائی.
تو آپ کو گیس پرائسز بھی بڑھانی ہوں گی اور سرکولر ڈیٹ کے اوپر آپ نے کوئی پلان امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو آئی تھنک بائی اینڈ لارج پاکستان از اوکے. ابھی آپ کے پاس 1-2 مہینے ہیں فار دی IMF پروگرام, یعنی نیکسٹ ریویو جو آپ نے کرنا ہے. تو اس کے دوران آپ پرابلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں کہ گورنمنٹ اپنی گیس پرائسز کی بھی امپلیمنٹیشن شاید کرے, جو ہم ویکوگ جس کو ہم مارکیٹ والے بہت ٹائم سے سن رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ شاید امپلیمنٹ ہو جائے گا, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. یعنی جو گیس جو ہے جو اس ملک میں بکتی ہے, پنجاب میں ایک ریٹ ہے, سندھ میں ایک ریٹ ہے, تو ان کے لیے پھر ان ڈفرینسز کو ہم نے نیرو کرنا ہے, بیکاز LNG کی ریلائنس ہماری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کے اوپر وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک ویٹڈ ایوریج پرائس آپ امپلیمنٹ کریں گے, اس کے اندر LNG کی پرائسز امپلیمنٹ, گیس کی جو پاکستان میں بنتی ہے اس کا ویٹڈ آپ لوگ چارج کریں گے. تو آئی تھنک وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. گیس کی پرائسز آپ نے بڑھانی ہوں گی, اور آپ نے انشور کرنا ہوگا کہ آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ انٹیکٹ رہے. اینڈ آئی تھنک اگر امپورٹس جو ہیں اگر آپ کلیئر کرنا شروع کر دیں اور جو LCs آپ ریٹائر کرنا شروع کر دیں, اور وہ ہمیں نظر بھی آ گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا اب ہمیں ڈیفیسٹ اب نظر آ گیا ہے جو سرپلس تھا, تو ٹیکس کلیکشن بھی آئی تھنک شوڈ بی اوکے بائی اینڈ لارج. تو آئی تھنک ایز فار ایز دی IMF نیکسٹ ریویو گوز, پاکستان ابھی کسی امیڈیٹ ڈینجر میں نہیں ہے. دے شوڈ بی ایبل ٹو میٹ اٹ انلیس کوئی پالیسی مسٹیپ آپ بڑا کوئی نہیں کر لیتے کہ جی ریلیف دینے کے چکر میں آپ کوئی ایسی چیز کر پائیں جائیں جس سے IMF پروگرام پھر سے انڈر تھریٹ آ جائے. مگر سو فار سو گڈ. مصطفیٰ بھائی, جو آپ نے اوور آل سچویشن ایکسپلین کی ہے, اس سے تو نہیں لگتا کہ جو پاک روپی ہے وہ ڈنڈے سے بھی 300 سے نیچے آ جائے گا. 300 لکس لائک اے نیو نارمل. تو آپ کا ویو کیا ہے لانگ ٹرم پاک روپی کے بارے میں؟ تو آئی تھنک ہماری جو ٹیمز بھی ہیں, جو ہم لوگ ظاہر ہمارا ایئر چلتا ہے, فسکل ایئر چلتا ہے ہمارے لیے, تو ہم جولائی 1 کو اپنا سال سٹارٹ کرتے ہیں, جون 30 کو ختم کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی وہ فالو کرتی ہے, بہت سی کمپنیز بھی فالو کرتی ہیں, تو ہم بھی فالو کرتے ہیں. تو ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر ہم نے اپنے لیے جو ٹارگیٹ رکھا تھا روپی کا, اٹ واز اراؤنڈ 330 to 335 بائی دی اینڈ آف جون 2024. یہ میں انٹر بینک ریٹ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو پروجیکشن ہوتی ہے یہ ظاہر فنڈامنٹل بیسس پہ کی جاتی ہے. ہم نمبرز دیکھتے ہیں, انفلیشن دیکھتے ہیں, انٹرسٹ ریٹس دیکھتے ہیں, ریزروز کی پروجیکٹڈ پوزیشن دیکھتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ ہم ایک نمبر پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نمبر لگتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دی ایئر اتنا ہو جائے گا. بیچ میں ظاہر ہے ابھی جب یہ پریشر میں تھا روپیہ, تو اس کے اندر تو انٹر بینک تو 300 کراس کر ہی گیا تھا, مگر اوپن مارکیٹ تو شاید جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 335 کا وہ تو اس نے آلریڈی سپٹمبر میں ہی ہٹ کر دیا تھا, یعنی فرسٹ کوارٹر میں ہی ہٹ کر دیا تھا. تو ہمیں شاید لگ رہا تھا کہ جی شاید ہماری پروجیکشن شاید آؤٹ ہو گئی ہے. بٹ آئی تھنک ان ٹرمز آف جو اب ہم نے رسپانس دیکھا ہے کہ روپی کو انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا اور واپس لے کے آئے, تو ہمارا ویو ابھی بھی یہی ہے کہ جی پرابلی اراؤنڈ دیٹ لیول. مگر اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ازمپشن آئی تھنک جو ہے کہ 335 کا آپ کو لیول ملے گا بائی نیکسٹ ایئر جون, از دیٹ کہ آپ IMF پروگرام کو مینٹین کریں اور جو ڈالر فلو ہے پاکستان کے اندر وہ مینٹین رہے. اگر وہ مینٹین نہیں رہتا تو ظاہر ہے پھر روپی کی پیرٹی اگینسٹ دا ڈالر اور بھی بڑھ سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک روپی کو پروجیکٹ کرنا ویسے ہی کافی مشکل کام ہے پاکستان میں, اور اسپیشلی ان دنوں جب اتنی انسرٹنٹی ہے اور آپ کو اگلے 2 مہینے 3 مہینے کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی ریزروز آپ کے مینٹین ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے, آپ IMF پروگرام اور جو ایلائز سے کتنا پیسہ اکٹھا کر پائیں گے. تو آئی تھنک ابھی روپی کے اوپر جو والیٹیلٹی ہے وہ شاید آپ کو تھوڑی بہت ملتی رہے گی. صحیح ہے. چلیں نیکسٹ ٹاپک ہے مصطفیٰ بھائی, FDI. دیر ہیز بین اے لاٹ آف نوائز اباؤٹ اٹ. ہاؤ ریئل از اٹ؟ تو دیکھیں آئی تھنک the conversations that I've had with people, جو some people who have been acting as go-betweens between جو G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ایک ریلیشن شپ ہے, جو ہماری ان سے کانورسیشنز ہوئی ہیں, جو ہمارے ہاں جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہم نے
ظاہر ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو وی ٹاک ٹو لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل. آئی تھنک ان ٹرمز آف ایف ڈی آئی جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر، اور آئی تھنک جو سیکٹرز آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں، یہ میڈیا میں تو اب ہر جگہ ہیں کہ جی کارپوریٹ فارمنگ اینڈ ایگریکلچر اینڈ مائننگ، اور یہ جو ساری جو پروجیکٹس جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر، انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہے آپ کے لیے ان ٹرمز آف فارن انویسٹمنٹ. اب کوشچن پاکستان کے لیے یہ ہے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ جی ہم اس انٹرسٹ کو مٹیریلائز کر پاتے ہیں، جو پروجیکٹس ہیں ہم ان کو ایکسیکیوٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. تو ان ٹرمز آف ظاہر جو نمبرز ہم نے پڑھے ریسنٹلی ان دا ناٹ ٹو ڈسٹنٹ پاسٹ کہ جی $75 بلین، $100 بلین، آئی تھنک وہ ایک ہیڈ لائن ہے. کچھ لوگ اس کو سن کے خوش ہوں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ جی کیا مذاق ہے، مگر آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں ہینگ اپ نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی 75 ارب ہیں یا 50 ارب ہیں یا 100 ارب ہیں. پوائنٹ از کہ جی جو پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جو سیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اس سے ہمیں کیا ڈالر فلو یا جو ایف ڈی آئی کا فلو ہے جو پاکستان میں آلموسٹ رک گیا ہے، کہ ناٹ جسٹ ان دا لاسٹ ایئر مگر کافی سالوں سے، کیا وہ ریزیوم ہو سکتا ہے ان اینی میننگ فل وے. اینڈ ان میننگ فل وے آئی وڈ مین مے بی $5 to $7 billion اے ایئر کم از کم آپ بات کریں کہ جی میرے پاس ایف ڈی آئی کا فلو ہے. تو آئی وڈ سکسیس کہ اگر ہم اس طرح کی پالیسیز انہانس کر سکیں کہ جی $5 to $10 billion آپ کے پاس فلو آ رہا ہے ایوری ایئر آف انویسٹمنٹ. تو پوٹینشیل ڈیفینیٹلی بہت ہے. اینڈ آئی تھنک آپ اگر جیسے ہم بات بھی کریں، آئی اسپوکن ٹو پیپل ان کیو آئی اے جو قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے، they're one of the people who potentially could be investors in Pakistan. And you talk to people in Saudi, you talk to people in UAE, there is definitely interest in Pakistani assets. ایسی بات نہیں ہے، ان کو ویلیو بھی نظر آتی ہے، ان کو چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. ہمارے اینڈ پہ کوشچن آئی تھنک یا سوالیہ نشان بنتا ہے کہ اس انٹرسٹ کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک مارکیٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ جی ہم ایکسیکیوٹ کر پاتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک پورا ملک ہی ابھی انتظار کر رہا ہے اس کے لیے. صحیح مصطفیٰ بھائی، تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن ہے میرا، اس کے بعد آئی ول گیو دا فلور ٹو آڈینس ٹو آسک دیئر کوشچنس. لاسٹ کوشچن ہے کہ ایک تو آپ پی ایس ایکس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا ویو دے دیں، اور ریکمنڈیشن اگر کوئی ہیں انویسٹرز کے لیے کہ کون سی کیٹیگریز مختلف میوچل فنڈز کی ابھی بیٹر ہیں، کوئی سٹاکس یا کوئی سیکٹرز جو ہیں جن پہ نظر رکھنی چاہیے انویسٹرز کو. واٹس یور اوور آل انویسٹمنٹ ویو رائٹ ناؤ؟ تو آئی تھنک ون از دیٹ کہ دیکھیں مارکیٹ میں دو کیمپس تھے شاید جب یہ مارکیٹ ریلی سٹارٹ ہوئی تھی، اور بہت تیز شارپ ریلی ہوئی تھی. ایک تو یہ کیمپ تھا کہ جی جو جب ہم 45 اور 48 اور 49 پہ چلے گئے، پھر وہ انہوں نے باتیں سٹارٹ کر دی تھیں 60,000 70,000 80,000 کی انڈیکس کی. اب اور دوسرا کیمپ وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ جی یہ ریلی جو ہے یہ سسٹین نہیں کر پائے گی اور یہ سب ڈرامے بازی ہے، اور پی ایس ایکس جو ہے ایک کسینو ہے اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. وہ ایک ویو پوائنٹ ہمیں ہمیشہ ملتا ہے. تو دیکھیں اب ہم آج کھڑے ہیں کہ جی ہم 49.5 پہ گئے، آج ہم واپس 46,000 45 تک گئے تھے، اب ہم 46 پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ انویسٹرز یا جو بھی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اس کو ایک انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ مارکیٹ کی جو مومنٹم یا یوفوریا میں آپ نے اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل، رائٹ. کہ جب مارکیٹ فل اسٹیم اہیڈ تھی جولائی کے اندر، تو اس کے اندر بڑے لوگوں کو فومو ہو رہا تھا کہ یار ہم نے مال بیچ دیا یا ہم نے مال نہیں لیا، اب ہمیں موقع نہیں ملے گا. بروکر بھی شاید آپ کو یہی کہتے تھے کہ جی سر اب مال نہیں ملے گا. تو I think the thing to focus on is two things. One is کہ جی آپ آج جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس اسٹاک مارکیٹ میں، آپ کو کیا ویلیو مل رہی ہے اس کے اگینسٹ، آپ کو کن کمپنیز کے اندر ایکسپوجر مل رہا ہے. اینڈ دین سیکنڈلی وہ جو ویلیو آپ کو جو نظر آ رہی ہے کہ جی آج بڑے ڈسکاؤنٹ میں مجھے مل رہی ہے، اس کے لیے کیا ٹریگر آگے ہے کہ اس ویلیو کو ریئلائز کیا جائے. تو اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو ہم ایز فنڈ مینیجرز، پورٹ فولیو مینیجرز جو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جی ویلیو ہونی چاہیے، ٹریگر ہونا چاہیے. اب کیا کہتے ہیں، آئی تھنک ویلیو تو اس مارکیٹ میں پچھلے 2-3 سال سے سب کو نظر آ رہی ہے کہ جی ان ٹرمز آف
آپ پرائس ٹو ارننگس کا ملٹیپل دیکھیں, آپ ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھیں, آپ کارپوریٹ ارننگس گروتھ دیکھیں, اور پاکٹس میں ایون دو براڈر مارکیٹ نہیں چلی ہے مگر انڈیویجولی بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جو چلے ہیں. تو ان ٹرمز آف آپ نے کس طرح کی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے اس مارکیٹ کو پلے کرنے کے لیے, آئی تھنک آپ نے ایک تو یہ فوکس کرنا ہے کہ ان ٹرمز آف بزنس ماڈلس آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ جی پاکستان کے اندر مہنگائی رہے گی فار دا نیکسٹ ایئر, پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس ول ریمین ہائی, مے بی نیکسٹ ایئر شاید نیچے آنا شروع ہوں گے, پاکستان کی کرنسی ول پرابلی ریمین انڈر پریشر ان ٹرمز آف ڈپریسیشن انلیس آف کورس کوئی معاوضہ نہ ہو جائے کہ یا تو کموڈٹی پرائسز انٹرنیشنلی کریش کر جائیں یا جو $100 بلین کی باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے پاس گر جائیں. تو مگر unless that happens پاکستان کی کرنسی ڈپریشیشن کرتی رہے گی اور آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ شاید اس ملک میں بڑھتا رہے گا ایٹ لیسٹ اوور دا نیکسٹ 6 to 12 months to 18 months. تو ان بزنس ماڈلس پہ جائیں جن کے پاس ابیلٹی ہے ون ٹو مینٹین مارجنس ٹو بیسکلی انشور کہ جو کاسٹ کی جو انکریزز ان کو نظر آ رہے ہیں وہ پاس آن ہوتے جائیں. سیکنڈلی ان ایسی انڈسٹریز میں جائیں جو روزمرہ کنزیومر گڈس جو ہیں جن کی ڈیمانڈ ریلیٹیولی انلاسٹک ہے. تو بزنس ماڈل پہ فوکس کریں کہ جی ہم نے کون سے بزنس ماڈل پہ جانا ہے. ادر تھنگ آئی تھنک جو ایک براڈر مارکیٹ پہ میں کامنٹ کروں گا کہ اگر آپ لکوڈیٹی کی بات کریں مارکیٹ کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بائی بیکس ہوئے ہیں پچھلے سال 1.5 سال کے اندر, اور کافی جو مارکیٹ کا فلوٹ ہے اسپانسرز یا کمپنیز نے خود ابزارب کر لیا ہے تھرو دیز ڈفرنٹ بائی بیکس. ابھی ریسنٹلی اسی ہفتے ایک اور سیمنٹ کمپنی نے اپنا سیکنڈ بائی بیک اناؤنس کیا تھا. تو دس از فار پیپل جو مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, جو یہ جو بائی بیکس ہو رہے ہیں یہ ایک وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو جو انویسٹرز ہیں یا جو اسپانسرز ہیں اونرز ہیں ان کمپنیز کے, ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جی نئے پروجیکٹس اس ٹائم پہ لگانا شاید مشکل ہے گیون کہ جی فنڈنگ کاسٹ کیا ہیں, کاسٹ اسکیلیشن کتنی ہو چکی ہے, مگر جو ہمارے اپنے بزنسز ہیں وہ ہمیں مے بی 1/3 1/4 1/5 آف ریپلیسمنٹ کاسٹ مل رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جی رادر دین آپ نئے پروجیکٹ میں جائیں جبکہ اکانومی اتنے پریشر میں ہے, ڈیمانڈ پریشر میں ہے اور فنڈنگ ملنا مشکل ہے, بہتر یہ ہے کہ اپنا ہی اسٹاک لے لو واپس اور آپ کو 1/3 آف ریپلیسمنٹ ویلیو پہ مل رہا ہے. تو اگر پیسے لگانے تو یہیں لگاؤ. تو مارکیٹ سے جو فلوٹ ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ ابزارب ہوتا جا رہا ہے تھرو دیز بائی بیکس. دی ادر تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ مارکیٹ میں ابھی ہے کون. مارکیٹ میں آپ نے فارنرز ہیو بین ایگزٹنگ پاکستان سنس 2015 آئی تھنک. اگر آپ میوچل فنڈس کی ایلوکیشن دیکھیں ٹو ایکویٹیز یا انشورنس کمپنیز کی ایلوکیشن دیکھیں ٹو ایکویٹیز, جو نارملی دو بڑے جو انسٹیٹیوشنل پلیئرس تھے پاکستان میں وہ بھی آلموسٹ ایگزٹ ہو چکے ہیں مارکیٹ سے. ایٹ پیک مارکیٹ کے اندر جو میوچل فنڈس میں جو ایکویٹی فنڈس کی جو ایلوکیشن تھی وہ اراؤنڈ 50% آف ٹوٹل AUM تھی, یعنی جو بھی پیسہ میوچل فنڈ مینج کرتا ہے اس کا 50% اس ٹائم پہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا ہوتا تھا 2017 میں جب مارکیٹ کا پیک تھا. آج وہی پرسنٹیج 52% سے گر کے آج وہ 8% پہ کھڑی ہوئی, 8% پہ. تو جو بھی پیسہ میوچل فنڈ مینج کرتے ہیں, اینڈ کرنٹلی میوچل فنڈ کی جو ایسٹس انڈر مینجمنٹ ہے وہ تقریباً 2 کھرب روپے کے ہیں. تو 2 کھرب روپے کے 8% ابھی انہوں نے مارکیٹ میں لگائے ہوئے ہیں یا ان کے کلائنٹس نے مارکیٹ میں لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی چینج ایسا آتا ہے کہ یہ 8% بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کو مارکیٹ میں ایک سگنیفیکنٹ انفلو نظر آئے گا لکوڈیٹی کا. سملرلی آپ انشورنس کمپنیز کو دیکھ لیں, بہت بڑی بڑی انشورنس کمپنیز ہیں جن کے بہت بڑے بڑے پورٹ فولیوز ہیں, ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کے یہ پورٹ فولیوز مینج کرتے ہیں. ان کی ایکویٹی ایلوکیشنز مارکیٹ کے اچھے ٹائموں میں یا جب ان کو مارکیٹ میں انٹرسٹ تھا 30 40 50 60% تک ان کی ایلوکیشنز ہوتی تھی. آج وہ بھی انڈر 10% ایلوکیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ایز این انشورنس کمپنی ایون وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جی 22 23 24% رسک بھی مل رہا ہے تو اٹ از بیٹر کہ میں فکسڈ انکم سائڈ پہ رہوں. تو اگر یہاں پورٹ فولیوز ری ایلوکیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, ابھی نہیں 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد 1 سال بعد, جب بھی یہ ٹریگر ہوتا ہے کہ وہ ری ایلوکیٹ ہونا شروع ہوتا ہے میوچل فنڈس کا انشورنس کمپنیز میں, کیا آپ کی مارکیٹ میں اس طرح کی لیکوڈیٹی اویلیبل ہے کہ وہ ان انفلوز کو ابزارب کر پائے یا نہیں کر پائے. تو آئی تھنک انویسٹرز کو یہ 2 چیزیں اپنی مائنڈ میں رکھیں کہ ویلیویشن کو رکھیں, بزنس ماڈل کو رکھیں کہ میں کس طرح کی کمپنی خرید رہا ہوں,
اینڈ دین جو ٹریگر کی میں بات کر رہا ہوں پوٹینشلی وہ لیکوڈیٹی کا ٹریگر ہو سکتا ہے. تو اس کو واچ کریں کہ جی یہ لیکوڈیٹی کا ٹریگر مارکیٹ کے اندر کون بائنگ کرنے آ رہا ہے اور جنرلی فلو کس طرح کا ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں کہ ایک شاید دو بائرز ہیں مارکیٹ میں. ایک تو ہمیں انشورنس نظر آ رہا تھا کہ ایک انشورنس کے اندر ہم بائنگ دیکھ رہے تھے, اور ایک آپ کو ایک گریجول یا ہلکی جو بائنگ آپ کو ریگولر مل رہی تھی فورن کارپوریٹس کی مل رہی تھی. باقی جنرلی میوچل فنڈ سیلر تھے, انڈیویجولس, بینکس, کمپنیز, وہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. تو وہ کبھی بائرز ہوتے ہیں کبھی سیلرز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک انویسٹرز آلسو نیڈ ٹو کیپ دس ان مائنڈ, اسپیشلی لانگ. اور میں انویسٹرز کیوں کہہ رہا ہوں, آئی ناٹ سیئنگ ٹریڈرز, بیکاز اف یو وانٹ ٹو کیپ اے لانگ ٹرم ویو آن دا KSE 100 اور دا انڈیکس ان دا اسٹاک مارکیٹ کے یار ویلیویشنز 4 کے ملٹیپل پہ یا 3 کے ملٹیپل پہ ڈپینڈنگ آن آپ کس کا ویو مانتے ہیں یا کس کی پروجیکشن کو مانتے ہیں, اور یہ لیکوڈیٹی کی جو ایک سچویشن ہے, اگر ان دونوں کو آپ کمبائن کریں تو مارکیٹ میں یس پوٹینشیل بہت ہے. وہ پوٹینشیل ٹریگر کب ہوتا ہے وہ تو obviously we'll have to wait and see. تھینک یو بھائی, تھینک یو مصطفیٰ بھائی. اچھا, جس نے اپنے کوشچن پوچھنے پلیز کلک آن دا مائک اینڈ آئی ول میک یو اسپیکر اینڈ دین یو کین آسک یور کوشچن. تو I was just thinking about saying in English, a discussion is only as good as the questions we ask. Please ہینڈ ریز کریں, مائیکل مائک مانگیں اور اپنا کوشچن پوچھیں مصطفیٰ بھائی سے. عاطف صاحب, السلام. جی گو ہیڈ بھائی. جی سب کا بہت شکریہ سر, آپ کا اگین بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب کا بھی. سر سوال یہ ہے نا سر کہ چیزیں بہت خراب ہے, وہ ہم بھی سر اس کو دیکھتے ہیں, اور اسی لیے تو سر کیا مارکیٹ میں چیزیں چیپ نہیں مل رہی, یعنی مارکیٹ بہت بڑے ڈسکاؤنٹ پر نہیں ہے, تو شاید اسی لیے ہے کیونکہ چیزیں جو ہے وہ خراب ہیں. اب میں یا میرے جتنے بھی سرمایہ پہ زیادہ تر لوگ ہیں وہ فائنینشیل انڈسٹری سے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے انویسٹر ہیں, اپنی اپنی سیونگز جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ میری طرح شاید وہ لانگر ٹرمز میں سوچتے ہیں, جس طرح 10 سال ہو گئے یا ریٹائرمنٹ ہے اسپیشلی. اب میرا جو ٹارگیٹ ہے دیٹ از ریٹائرمنٹ, کہ ہم جو ہے آج سے 20 سال بعد جو ہے اگر ضرورت پہ ہو تو اس کو سر ہم یوٹیلائز کریں, نکالیں. آپ نے ایک چیز مس بھی کی سر, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا اس کا بھی رول ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 5 سال میں 6 سال میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور ریئلائزیشن بھی ہے, کیونکہ چیزیں اب پہلے جب تک عوام پہ ہوتی ہے شاید اتنا سر وہ ریئیکٹ نہیں کرتے, لیکن جب وہ بڑے بڑے اداروں پر سر اس کے اثرات ہیں. آپ نے خود کہا کہ پرائیویٹ جو انڈاکومنٹڈ مارکیٹ ہے اس پہ بھی اثرات ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ 5 سال میں 10 سال میں وہ اب جو چیز چیپ مل رہی ہے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ پر ہے, تو ہمیں اس کو لینا نہیں چاہیے, اس میں انویسٹ کرتے رہنا نہیں چاہیے؟ عاطف بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹورٹڈ تھی, مگر آئی تھنک جو میں نے آپ کا سوال کا وہ سنا کہ جی ان ٹرمز آف جو انسٹیبلٹی ہے اور جو ڈسکاؤنٹس یا ویلیویشنز ہمیں آج کل نظر آ رہے ہیں, shouldn't we as investors be looking to take advantage of them? دیکھیں, yes, if you have a long term view in the market and if you have the ability to absorb volatility. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک کلائنٹ آئے تھے جو ہمارے ساتھ, تو میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, مگر وہ فکسڈ انکم میں بھی انویسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ایکویٹیز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ریسنٹ ریلی تھی اس کے اندر شاید انویسٹ نہیں کیا تھا یا اپنی ایکویٹی ایلوکیشن نہیں بڑھائی تھی. تو ریسنٹلی ہماری ان کے ساتھ کانورسیشن ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی شوڈ آئی انکریز مائی ایلوکیشن, اور اگر میں انکریز کروں گا فرام فکسڈ انکم ٹو ایکویٹیز تو آپ مجھے بتائیں کہ جی وہ پلان کیا ہے نا, کہ جی اگر ہم ایلوکیشن کرتے ہیں تو اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہم کہاں پہ پیسے لگائیں گے, کس سیکٹر میں لگائیں گے, کس چیز کے اوپر فوکس کریں گے, ہماری تھیم کیا ہوگی, ہمارا فوکس کس چیز پہ ہوگا. تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے سر, ہم آپ کو اپنا ویو بنا دیتے ہیں کہ جی ہم کن چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اینڈ دین وی ول ایڈوائز کہ جی وہ ایلوکیشنز ہم نے کس طرح ایکسیکیوٹ کرنی ہے اور کس طرح ہم نے بائنگ یا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. اب یہ بات تھی کہ when the market I think 49,500 سے شاید اس ٹائم پہ 48,000 پہ آئی تھی, یعنی 1,500 پوائنٹ ہی نیچے تک. تو ہم نے ان کو اسٹریٹجی اپنی بنا کے بھیجی,
ڈیورنگ دیٹ ٹائم مارکیٹ جو ہے 48 سے وہ 45 پہ آ گئی. تو ہم نے پھر میں نے اپنے ایک ٹیم ممبر کو بولا کہ جی آپ فالو اپ تو کریں کہ جی وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی تو مارکیٹ اب ایک کریکشن ہو گئی ہے تو اٹس اے گڈ ٹائم کہ اگر انہوں نے ان کا اپنا ایک لانگ ٹرم ویو تھا ایلوکیشن ری ایلوکیشن ان چاہ رہے تھے تو وہ کریں. تو وہ ان کا پھر جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مارکیٹ تو بہت گر گئی ہے اور یہ تو یعنی سینٹیمنٹ چینج ہو گیا ہے اور بالکل پینک موڈ ہے. تو ہم نے بھی ڈسکشن پھر ہمارا یہی تھا کہ جی اگر آپ کے اندر ابیلٹی نہیں ہے یا ایپیٹائٹ نہیں ہے 10 15 20 30% کی والیٹیلٹی برداشت کرنے کی تو پھر ایکوٹی مارکیٹس کے اندر انویسٹمنٹ آپ کو بہت لمیٹڈ اپنی رکھنی چاہیے اینڈ یو شوڈ ناٹ کنسیڈر یور سیلف ایز این ایکوٹی مارکیٹس انویسٹر بیکاز اس طرح کی والیٹیلٹی اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن مارکیٹ میں ہوتا رہتا ہے. آئی تھنک انفارچونیٹلی پاکستانی انویسٹرس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اتنی لمبی مندی شاید کسی کو عادت نہیں ہے کہ جی 6 سال تک مارکیٹ جو ہے ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں رہے اور 52,000 سے آج بھی وہ صرف جو 2017 میں تھی وہ آج 46,000 پہ کھڑی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک انویسٹرس کو عادت ہے اتنی لانگ ڈاؤن ٹرنز یا بیئر مارکیٹس کی. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنس ہٹ گیا ہے تو ایون اسمالر موومنٹس میں لوگ جو ہیں پینک کر جاتے ہیں یا اپنا ویو بدل جاتے ہیں. تو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو جو بھی ایکوٹی مارکیٹس میں انویسٹ کرے دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ رسکس کیا انوالوڈ ہیں اینڈ آئی تھنک جو بھی ایڈوائزرز ہوتے ہیں ایون اٹس آور جاب جیسے ہم اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اینڈ آئی آنیسٹلی سے دس کہ جی 2017 کے پیکس کے بعد اس ٹائم پہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2015 16 17 کے اندر ہماری انڈسٹری کے اندر اینڈ ایون فار ایگزامپل دا پورٹ فولیوز دیٹ وی یوز ٹو مینیج وہاں پہ ایکوٹی کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اور بہت پیسے آتے تھے اور اس کے اندر لوگوں کا یہی ہوتا تھا کہ مجھے ایکوٹیز آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں بیکاز ایکوٹی مارکیٹ اوپر جاتی رہتی تھی تو ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو انویسٹ. اس ٹائم پہ شاید جو ایسٹ مینیجرس تھے اور انویسٹمنٹ ایڈوائزرس تھے ان کی جو رسپانسبلٹی کیا تھی کہ جی جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے اس کا آپ نے رسک اسیسمنٹ کیا آپ نے اس کا فگر آؤٹ کیا کہ جی اس کی لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کا ٹائم ہورائزن کیا ہے اس کی اپنی جو فائنینشیل سچویشن ہے کتنی اسٹیبل ہے اس کی ایپیٹائٹ ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا رسک لینے کی اگر مارکیٹ 5 سال نہیں چلے. تو اس ٹائم پہ ایڈوائزرز یا ایسٹ مینیجرز نے بھی رسک اسیسمنٹ نہیں کری جو آ رہا تھا انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ڈالیں اسٹاک مارکیٹ میں. تو آئی تھنک دس گوز بوتھ ویز کہ جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو سارے رسک آئیڈینٹیفائی کر کے بتانے چاہیے. جی شکریہ, تھینک یو سر. تھینک یو. اسٹاک گورننس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مصطفیٰ بھائی اور باقی ساری ٹیم کا بہت شکریہ, بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ جس طرح سے براڈر ویو میں تو ویلیویشنز کے حساب سے بہت ہی ڈیٹیل میں بتا دیے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ سیکٹرز کی ویلیویشن کے بارے میں اگر تھوڑا سا سپوز کہ جس طرح سے مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ میوچل فنڈز اور انویسٹمنٹ بینکس اس ٹائم مارکیٹ سے باہر بیٹھے ہیں, تو یا تو وہ جب جو ہی چیزیں امپروو ہونا شروع ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ پریفر کریں گے کچھ سیکٹرز کو, یا یہ کہہ لیں کہ جو ہی سچویشن اکنامک فگرز امپروومنٹ کی طرف جائیں گے تو کچھ سیکٹرز ہیں جو اس کا امپیکٹ بہت جلدی لیں گے اور کچھ سیکٹرز پہ اس کا امپیکٹ سلولی آئے گا, سلولی گریجولی. تو ہمیں وہ سیکٹرز جسٹ سجیسٹ کر دیں کہ ہم کن سیکٹرز کی ویلیویشن کو فگر آؤٹ کریں یا کن کو ہم کنسیڈر کریں فار نیکسٹ 6 to 12 months 18 months سپوز, جو بھی وہ تو ڈپینڈز آن اکنامک فگرز اور پالیسیز پہ ہے نا, لیکن کن سیکٹرز کو پریفر کیا جائے یا کن سیکٹرز میں پوٹینشیل زیادہ ہے جلدی گرو کرنے کا. تھینک یو جی. اچھا تو ان ٹرمز آف اسپیسیفک اسٹاکس میں جنرلی کیا کہتے ہیں ریفرین کرتا ہوں بکاز ہمارے SECP ریگولیٹر بھی ہیں تو وہ کہیں کہ جی آپ اسٹاکس پلیز زیادہ نہ پچ کیا کریں پبلک فورمس کے اندر. بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں یو کین ہیو ڈفرنٹ کائنڈس آف اسٹریٹجیز رائٹ. ایک میں نے جیسے بات کری کہ جی آپ بزنس ماڈلس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جی کون سے اس کرنٹ انوائرمنٹ میں آپ کو اچھی ارننگز دیتے رہیں گے تو آپ ان کے اوپر فوکس کریں. دی ادر تھنگ دیٹ یو کین ڈو از کہ آفن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو
ایک ہوتا ہے کہ جی فیشنیبل کیا ہے ان ٹرمز آف انویسٹنگ، کون سا آئٹم چل رہا ہے، کون سے آئٹم کے اندر لیکوڈیٹی یا ٹرن اوور بڑھ گیا ہے، تو آفن لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں. جب مارکیٹ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ آل ٹائم لوز پہ چل رہی ہوں ویلیویشنز اور ہر چیز آپ کو میسو ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہو، چاہے آپ آنیسٹلی آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ ہی مل رہا ہوگا، چاہے وہ پرائس ٹو ارننگس پہ دیکھ رہے ہوں یا پرائس ٹو بک پہ دیکھ رہے ہوں یا جو بھی میٹرکس اینالسٹ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ سب ڈسکاؤنٹ پہ چل رہے ہیں. تو مے بی ایٹ دس ٹائم مے بی اگر انویسٹرز جو دیکھ رہے ہیں کہ گڈ اسٹریٹجی اور ون پارٹ آف یور اسٹریٹجی شوڈ بی کہ آپ ان آئٹمس کو دیکھیں جو آپ نے جن کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، کہ وہ کمپنیز ہر سائیکل میں، ہر آپ کو اکنامک سینیریو میں اور کنڈیشن میں آپ کو گروتھ نکال کے دیتی ہیں، چاہے وہ ریونیو کی گروتھ ہو اور پروفیٹیبلٹی کی گروتھ ہو. اینڈ دوز کمپنیز میں ریلیٹیولی مے بی ان کے فلوٹ کم ہیں یا جنرلی وہ شاید اچھے ٹائموں میں وہ بہت ہائی ملٹیپلس پہ ٹریڈ کرتی ہیں، تو آپ شاید ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے ہیں، یا ان کی اسٹاک پرائسز ہی کسی کی 1500 ہے، کسی کی 2000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، تو لوگ پھر جنرلی ان کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے ایسا شیئر دیں جو ریپڈلی چینج ہو اور شاید سستا ہو. تو مے بی ایک اپنا اسٹریٹجی میں یہ بھی رکھیں کہ اس طرح کی کمپنیز آپ مے بی وہ اس ٹائم پہ 30-40 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ ہوتی تھیں، آج وہ شاید 10 کے ملٹیپل پہ آپ کو مل رہی ہیں، وچ از اسٹل مور ایکسپینسو دین دا براڈر مارکیٹ، جو مارکیٹ کی 3-4 کے ملٹیپل پہ چل رہی ہے. مگر دس مائٹ بی اے گریٹ ٹائم ٹو پک اپ دوز کمپنیز جنہوں نے ایک لانگ ٹرم ان کی ہسٹری ہے، ٹریک ریکارڈ ہے آف ڈیلیورنگ گروتھ اینڈ ویلیو فار انویسٹرز. جہاں زیب صاحب. جی تھینک یو جی. میرے دو سوال ہیں. ایک بیسکلی مجھے پوچھنا تھا کہ ڈسپائٹ جو مارکیٹ میں سچویشن ہے، ڈسپائٹ اکنامک سچویشن ایوری تھنگ، تو دیکھتے ہیں جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ہماری، جیسے کہ ایونسیون ہو گئی یا پھر اپنا سسٹمز ہو گئی، اس کے پے ریشو اسٹل سبسٹینشلی ہائر ہے. آئی مین میں دیکھتا ہوں جو مارکیٹ کی اوور سچویشن ہے اس کے حساب سے دے اسٹل ٹریڈنگ ایٹ ہیفٹی ویلیویشن. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے کہ کوئی اچھی شیور، پرائز بالکل. ہولڈ ہوئی اس ہے؟ کے اندر سیکنڈ سوال ہے تو کہ لائک آئی سیڈ، اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جیسے میں ایک اویٹ انویسٹر ہوں، ریگولرلی کرتا رہتا ہوں، میں یو ایس اسٹاکس میں بھی انویسٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن جو ایک بہت بڑا کنسرن ہمارا ہے جیسے وہ ہے ڈپریسیشن کا. اگر ایک اسٹیبل پروگریسو ڈپریسیشن ہو تو اسٹل آئی سی کہ جو اسٹاکس کی ویلیویشنز ہیں، جو ڈیویڈینڈ ییلڈز ہیں، اٹس ویری اٹریکٹیو، لیکن ایک جو ڈی ویلیوشن کا امپیکٹ ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی تھینک یو. شیور. تو جان صاحب، آئی تھنک جو پہلی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ان ٹرمز آف ٹیک کمپنیز اینڈ دیئر ویلیویشنز، تو آئی تھنک میں ابھی یہی کہہ رہا تھا ان دا لاسٹ فیو منٹس کہ ایز جو انویسٹرز ہیں ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی، ایون کمپنیز جو میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم گروتھ کنسسٹنٹلی ڈلیور کرتی ہیں ان کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں. اور دیر کمپنیز جو ایف ایم سی جی سیکٹر میں ہوں یا فارما سیکٹر میں ہوں یا ایون آئی ٹی سیکٹر میں ہوں، اینڈ دیر ول بی ادر کمپنیز جو آپ ان کو دیکھیں جن کی ویلیویشنز جو مارکیٹ اگر آج 3-4 پہ چل رہی ہے ملٹیپل پہ، وہ پھر بھی 8-10 کے ملٹیپل پہ چل رہی ہیں کمپنیز، مگر اچھے ٹائموں میں وہ کمپنیز پھر ٹریڈ بھی کرتی ہیں 30-40 کے ملٹیپل پہ. تو دیکھیں ہم جنرلی یہ کہتے ہیں کہ جی یو ٹرائی ٹو فائنڈ دا چیپسٹ اسٹاک، مگر کیا کہتے ہیں، آئی تھنک فرام این انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو یو شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دا بیسٹ کمپنی، رائٹ. تو اگر آپ کو بیسٹ کمپنی ایک ریزنیبل ویلیو پہ مل رہی ہے، دیٹس بیٹر دین، جیسے وارن بفے صاحب کہتے ہیں، ان کا بڑا فیمس کوٹ ہے نا کہ جی اٹس بیٹر ٹو بائی اے ونڈرفل کمپنی ایٹ اے فیئر پرائس دیٹ اے فیئر کمپنی ایٹ اے ونڈرفل پرائس. تو آپ کیا کہتے ہیں کوالٹی اسٹاکس پہ فوکس کریں، ویلیویشن ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. جو دوسری چیز جو آپ نے پوچھا تھا سوال ان ٹرمز آف جو اوورسیز پاکستانی سے، دیکھیں یہ تو ایک میجر رسک ایکسپوز ہوا ہے پچھلے 1 سال میں نہیں، پچھلے 5 سال سے. بیکاز اگر آپ روپی کی ڈپریسیشن کا جو اسپیڈ دیکھیں کہ 2017-18 کے بعد جس تیزی سے روپیہ فرام 100 to 300 کی اس نے جرنی کری ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. لانگ ٹرم پاکستان کی جو ڈپریسیشن رہتی ہے ایوری ایئر، اور یا جو رہتی تھی وہ 7-8% تھی پر ایئر، اگر آپ پچھلے 30-40-50 ایئرس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. مگر پچھلے 5 سالوں میں دیٹ ریٹ آف ڈپریسیشن 7-8% سے وہ
I think 17% ہو گئی ہے یا around that range, right? تو 17% per annum for the last 5 years وہ average کر رہی ہے. تو it is obviously an issue for anybody جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. Now in terms of کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے اندر دیکھیں کرنے کے لیے تو پھر یہی ہے کہ جی آپ اپنی روپی ایسیٹس کو کیا کہتے ہیں لمٹ کریں. مگر آئی تھنک ان ٹرمز آف ویو جیسے میں نے یہ کہا کہ روپی ہیز بین انڈر پریشر فار اے وائل فار دا لاسٹ سیورل ایئرس. آپ نے اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو فائنڈ ریئل ایسیٹس دین. کہ تو آپ اور اسٹاک مارکیٹ از obviously a way to get exposure to real assets through the companies that you own. So eventually those companies will give you real return, right? مگر obviously interim period میں جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں for the last couple of years کہ جو بھی فورن انویسٹرز ہیں وہ ڈالر ٹرمز میں تو انہوں نے کافی ہٹ لی ہے. تو اس کا تو آئی تھنک ہمارے سب کے سامنے آئی تھنک ریزلٹس ہیں. جنید, محمد جنید. جی السلام علیکم, آپ لوگ سن سکتے ہیں مجھے؟ وعلیکم السلام. جی جی اوکے, بالکل خضر فائنلی. صاحب ایک تو آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ بھی کوئی پروگرام کیجیے گا ضرور. دیٹ از آلسو پارٹ آف اوور فائنینشیل مارکیٹ, سو ٹھیک ہے دیٹ از ویری ٹھیک. امپورٹنٹ کہ لوگ جو کموڈیٹیز میں انٹرسٹیڈ ہیں رادر دین اسٹاکس, بیکاز سم ٹائمس اسٹاکس موو نہیں کرتے ہیں, کموڈیٹیز موو کر رہی ہوتی ہیں, یا اگر آپ نے اپنے پورٹ فولیو میں اس کو مینیج کرنا ہو تو کچھ نالج وغیرہ اگر ہمیں وہاں سے مل جائے تو دیٹ از اے گڈ آئیڈیا. شور. تھینک یو. اور میرا مصطفیٰ صاحب سے کویشچن تھا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایکچولی اس وقت بینکس یا فورن انویسٹرز یا جتنے بھی پورٹ فولیو مینیجرز ہیں, دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو انویسٹ ان دس اسٹاک مارکیٹ مور دین 10%. لائک انشورنس کمپنیز ہیں, دے آر انویسٹنگ جسٹ لائک 8%. انہوں نے خود ہی ابھی ساری فگرز دی, تو سو دے آر ایکچولی 10% maximum. So how can you expect کہ ایک local individual جو ہے وہ he will invest more than 10%, 50%, 80%, whatever number is, وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں اسٹاک ایکسچینج میں وہ لے کے آئے گا, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے فالو کر رہا ہوتا ہے ٹرینڈس کو, اور جب وہ دیکھے گا کہ یار نہ بینکس انٹرسٹیڈ ہیں, نہ انشورنس کمپنیز انٹرسٹیڈ ہیں, نہ بڑے پلیئرز انٹرسٹیڈ ہیں, سو اس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے آپ؟ تھینک یو. جی تھینک یو. آپ نے اچھا سوال کیا کہ جی اگر مارکیٹ کے انسٹیٹیوشنل پلیئرز انویسٹ نہیں کر رہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تو پھر انڈیویجولس کیوں کریں. آئی تھنک اس کے اندر جنرلی ایک جو سارے ویو پوائنٹ وہ یہی ہوگا کہ جی انویسٹمنٹ میں آپ پیسہ شاید اسی چیز سے کماتے ہیں جب آپ کراؤڈ کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, رائٹ. اب اگر آپ اینڈ دوسری چیز آئی تھنک جو انڈیویجولس کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ان کو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, ان ٹرمز آف کہ جی ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے, ان کے پاس کتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اسٹڈی کرنے کے لیے, ان کے پاس انفارمیشن کا فلو کیا ہوتا ہے, یہ جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں انڈیویجول انویسٹر کے وین کمپیئر ٹو این انسٹیٹیوشنل انویسٹر. کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے انسٹیٹیوشنز اور فنڈز ان کے پاس تو انسائڈر فلو ہوتا ہے, یا ان کے پاس کنیکشنز ہوتے ہیں, یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو انڈیویجول اس مارکیٹ سے کیسا پیسہ بنائے. آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو کہ جہاں پہ آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایز این انڈیویجول انویسٹر یا ریٹیل انویسٹر ورسز بگ انسٹیٹیوشنز, آپ کے پاس وہاں پہ بہت ایڈوانٹیجز بھی ہیں, رائٹ. اینڈ ون آف دا میجر ایڈوانٹیجز وہ یہ ہیں کہ ون, آپ کی جو انویسٹمنٹ پلان یا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو ہے وہ آپ کے لیے ہے, ٹھیک ہے جی. تو یو آر بیسکلی اونلی اکاؤنٹیبل ٹو یور سیلف. سیکنڈلی آپ کے پاس جو نمبلنس ہے یا جو فلیکسیبلٹی ہے ان ٹرمز آف میکنگ مووز, ان ٹرمز آف چینجنگ یور پورٹ فولیو, ان ٹرمز آف سلیکٹنگ کمپنیز, وہ انسٹیٹیوشن کے پاس اس طرح کی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی جو ایک انڈیویجول کے پاس ہوتی ہے. تو جو آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں, ٹھیک ہے نا. اینڈ دیکھیں ان ٹرمز آف جو میں نے جو تھوڑے سے نمبرز یا پرسنٹیجز دیں, دیکھیں میوچل فنڈز جو انویسٹ, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی 8% ایکوٹی فنڈز میں لگا ہوا ہے, تو دس از اے ڈیسیژن ناٹ جسٹ بائی دا فنڈ مینیجر, ناٹ بائی جسٹ دا ایسٹ مینیجر جو مینیج کر رہا ہے وہ پیسے, مگر وہ بیسکلی ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کو جنرل
sentiment of investors, because by and large جو پیسہ مینیج ہوتا ہے میوچل فنڈز یا ایسٹ مینیجرز کے پاس وہ بیسکلی کلائنٹ کی ڈائریکشن یا انسٹرکشن پہ انویسٹ ہوتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ جی کلائنٹ کو کس چیز میں ایکسپوجر لینا ہے. آج کل موسٹ کلائنٹس آف ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک ایکوٹی ایکسپوجر, رائٹ, وچ از وائی وہ جو نمبر ہے وہ 52% سے 8% پہ ہو گیا. سملرلی جو انشورنس کمپنی ہے اس کا آج ویو پوائنٹ کیا ہے کہ جی مجھے رسک فری مل رہا ہے 22-23%, میری بورڈز ہیں, میری انویسٹمنٹ کمیٹیز ہیں, میرے یونٹ ہولڈرز ہیں, اگر میں نے ان کو اس انوائرمنٹ میں سپوز جہاں پہ ٹی بل 22-23% مل رہا ہے میں نے ریٹرن نہیں دیا تو میرے اوپر کیا فال آؤٹ آئے گا. فار این انڈیویجول انویسٹر ہی از انڈر نو سچ کنسٹرینٹس کہ جی میں نے کوارٹرلی رپورٹ کرنی ہے, میں نے کمیٹی کو جسٹیفیکیشنز دینی ہے, میں نے یونٹ ہولڈرس کو جسٹیفیکیشنز دینی ہے. یو اونلی ہیو ٹو جسٹیفائی ٹو یور سیلف, رائٹ. تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے فرام دیٹ لانگ ٹرم پرسپیکٹو, یو کین ریکگنائز کہ جی مارکیٹ جو ہے جس ویلیویشنس پہ ہے اور جس اس کی لیکوڈیٹی سچویشن ہے اٹ ول ناٹ ریمین لائک دیٹ فار ایور. تو اف یو ہیو اے لانگ ٹرم ویو آن دا مارکیٹ دین اس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ تو لوگ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس طرح کی ہمیں مارکیٹس یا اس طرح کی ہمیں اپرچونیٹیز ملیں. عثمان پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم. اچھا میری دو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرسٹ ریٹ جو بھی بڑھ رہا ہے تو آیا مارکیٹ اس کو آبزرو کرے گی یا پھر اس کا نیگیٹو امپیکٹ کتنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ جو بڑھے گا اس کا سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ کس سیکٹر پہ زیادہ ہوگا. تھینک یو. جی تو دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو دیکھیں نیکسٹ تھرسڈے کو ہے آئی تھنک پالیسی 14 سپٹمبر کو. آئی ڈونٹ نو اف تھرسڈے از دا رائٹ ڈے مگر نیکسٹ 14 سپٹمبر کو ہے آپ کی پالیسی. تو اس کے اندر مارکیٹ میں ایکسپیکٹیشنز اگر آپ ابھی دیکھیں تو سرویز اگر آپ نکال کے دیکھیں جو ڈفرینٹ بروکریج ہاؤسز بھی کر رہے ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز بھی کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ظاہر ہے بٹا ہوا دھیان ہے کہ جی کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ریٹ بڑھے گا نہیں, کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 1%, سم پیپل آر ایکسپیکٹنگ 2-3%. تو مارکیٹ میں اوبیسلی مکسڈ ویوز ہیں, رائٹ. میرے حساب سے براڈلی اسپیکنگ اگین کہ آئی تھنک اینڈ اگین دس از مائی پرسنل ویو کہ اگر آپ کو 1% کا ہائک ملے گا تو آئی تھنک مارکیٹ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی. اگر آپ کو 2% کا ہائک ملے گا تو آئی تھنک مارکیٹ شاید ایک مائنر کریکشن لے سکتی ہے. اگر 2 سے زیادہ ہائک ملا تو شاید مارکیٹ پھر آپ کو انڈر پریشر ملے گی. مگر اگین دس از مائی پرسنل ویو, دس از ناٹ انویسٹمنٹ ایڈوائس فار اینی باڈی, ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو اس طرح کا سینیریو شاید مل سکتا ہے. دی ادر تھنگ از کہ ان ٹرمز آف کہ کون سی کمپنیز اینڈ سیکٹرز ول بی انڈر موسٹ پریشر کہ اگر سپوز انٹرسٹ ریٹ زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے بیسکلی یو ہیو ٹو لک ایٹ سیکٹرز جو ٹریڈیشنلی لیوریج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی بیلنس شیٹس ہیوی لیوریج پہ ہوتی ہیں, یا پھر جن کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے پروڈکٹ کی دیٹ از ہیولی ریلائنٹ آن کنزیومر فائنینسنگ, رائٹ. تو اس کے اندر اگر آپ ٹریڈیشنلی سیکٹرز دیکھیں جو ٹریڈیشنلی ہیولی لیوریجڈ ہوئے ہیں یا کنزیومر فائنینس سے افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس سیمنٹ سیکٹر آ جاتا ہے, آپ کے اس کے اندر آٹو سیکٹر آ جاتا ہے. تو جنرلی دیز سیکٹرز آر کنسیڈرڈ مور سکلیکل اینڈ مور افیکٹڈ بائی کہ جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے تو ان کے اندر زیادہ موومنٹ آتی ہے. بٹ اگین اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی فار ایگزامپل ہسٹوریکلی یس سیمنٹ سیکٹر لیوریج سیکٹر سمجھا جاتا ہے, مگر آپ انڈیویجولی کمپنیز کو اب دیکھیں کہ جی انہوں نے اپنی یہ جو ٹرف فائنینسنگ میں کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں, جو ایک لو کاسٹ فکسڈ انہوں نے لونز لیے ہوئے ہیں, کس کمپنیز نے اپنے بیلنس شیٹ کو کنسالیڈیٹ کر لیا اور اپنے لونز پے آف کر دیے ہیں. پھر آپ آٹو سیکٹر میں دیکھیں کہ جی کون سی کمپنیز ہیں جو کنزیومر فائنانس پہ اتنی ریلائنٹ نہیں ہے فار دا سیل آف دیئر کارز, کہ جن کے پاس بوتھ رورل اینڈ اربن ایریاز میں ایکسپوجر ہے. تو اگر اربن کنزیومر جو شہر کا جو کسٹمر ہے ان کا اگر سپوز وہ انڈر پریشر ہے تو جو گاؤں اور دیہاتوں کا کسٹمر ہے اس کے پاس تو ابھی بھی پیسے آ رہے ہیں بیکاز کموڈیٹی پرائسز اوپر ہیں, رائٹ, کہ ویٹ کی پرائسز اوپر ہیں, شوگر کی پرائسز اوپر ہیں, سپورٹ پرائسز گورنمنٹ نے اوپر کری ہوئی ہیں, ویسے جنرلی کموڈیٹی پرائسز دنیا میں اوپر ہیں, تو ان کو ابھی بھی پرچیسنگ پاور ریلیٹیولی ان کی بہتر ہے. تو ان کمپنیز کو دیکھیں جو جن کا تھوڑا سا ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہے.
تو آئی وڈ جنرلی سے دیٹ کہ ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے ان ٹرمز آف لیوریج یا کہ ان کمپنیز نے قرضے زیادہ لیے ہوئے ہیں، مگر ان کو آپ کو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا کہ کون سا کمپنی کون سا سیکٹر ہے جو کیا کہتے ہیں اس سچویشن سے امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تھینک یو. حسن. السلام علیکم جی ایوری ون، اور السلام. خضر صاحب تھینک یو چانس دینے کے لیے. اور میرا ایکچولی کویسچن آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ ہے. ایکچولی میں ایک بروکر کے تھرو انویسٹڈ ہوں. میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور ریزنیبل اماؤنٹ میں نے انویسٹ کی ہوئی ہے، لیکن کمنگ فیوچر میں لائک ود ان 6 months 8 months میں اپنی جو نیشنلٹی ہے وہ چینج کرنے جا رہا ہوں. تو اس کے بارے میں نے اپنے بروکر سے پوچھنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کوئی ریزنیبل آنسر نہیں دے پائے. تو آپ لوگ انویسٹرز ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں مارکیٹ کو، تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر میں کل کو اپنی نیشنلٹی کینسل کرتا ہوں اور پی او سی میرا ایشو ہو جائے گا تو اس کی بیس کے اوپر میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ اکارڈنگ ٹو بروکر وہ بلاک ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں وہ کچھ بتا نہیں سکتے. وہ سی ڈی سی کے بول رہے ہیں کہ آپ کانٹیکٹ کریں، سی ڈی سی بھی کوئی صحیح سے انفارمیشن دے نہیں سکتا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو یہاں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ. اچھا جی حسن صاحب، تو دیکھیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کلیم ٹو بی این ایکسپرٹ in terms of the sort of implications of changing your nationality. مگر آئی تھنک اس کے اندر جو آپ کے بروکر نے آپ کو جو چیز بتائی ہے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، آئی تھنک دیٹ مے بی کریکٹ، بیکاز اس کے پیچھے جو جب آپ اپنی سٹیزن شپ یا نیشنلٹی چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کی جو پیچھے جو ریفرنس نمبرز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف یور جیسے سی این آئی سی استعمال ہوتا ہے یا یو آئی این استعمال ہوتا ہے، تو آفن اس کے اندر پھر چینجز آتے ہیں ان ٹرمز آف جو ان کے کوڈز ہوتے ہیں سسٹم کے اندر. مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ جی اگر آپ نے اپنی نیشنلٹی چینج کر لی، آپ اگر پاکستانی ریزیڈنٹ نہیں ہیں یا آپ پی او سی بن گئے ہیں یا کسی اور آپ نے ملک کی نیشنلٹی لے لی ہے کہ آپ پاکستانی مارکیٹ میں کام نہیں کر سکتے. The thing that you will probably have to do is you will have to have your accounts updated with the relevant information. And I understand it can be problematic sometimes. جو سی ڈی سی اینڈ این سی سی پی ایل اینڈ بروکرس کے درمیان کوآرڈینیشن شاید کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جی تھوڑی سی وہ لیکنگ ہوتی ہے، تو اٹ کین بی اے لٹل پرابلمٹک، مگر اٹ کین بی ڈن کہ جی یو کین اپڈیٹ یور انفارمیشن اینڈ کنٹینیو ٹو آپریٹ ان دا مارکیٹ. اوکے، تو اس کا مطلب ہے میں اپنا اکاؤنٹ مطلب رکھ سکتا ہوں اور پھر جسٹ تھوڑا ٹائم کے لیے پرابلمٹک ہوگا، جب اپڈیٹ ہوگا تو پھر نارمل اکاؤنٹ چل پڑے گا. آئی مین کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا. Again, like I said, I'm not an expert, magar you جی can information updated and you should be able to operate your account as a POC. اوکے سر، اوکے جی. میرا خیال ہے بیسٹ یہی ہوگا کہ آپ اپنا پروسیس جو ہے وہ جاری رکھیں جو پی او سی وغیرہ کا ہے، اور اس جی کے بعد آبزرو کریں کیا ہوتا ہے. اور سی ڈی سی پہ جب کال کرتے ہیں تو دے آر کوائٹ ریسپانسو. ان کی ہیلپ لائن پہ کال کریں، ان کی ای میل بھی ہے آر ڈی اے والوں کے لیے. اب پتہ نہیں آپ کا لوکل اکاؤنٹ ہے یا آر ڈی اے اکاؤنٹ ہے. آر ڈی اکاؤنٹ ہے. آر ڈی اے تو میرا خیال ہے سی ڈی سی والے کافی ایکٹیو ہیں، بٹ ای میل کر دیں ان کو. ایکچولی میں نے کال کی تھی لیکن ان کا یہ رسپانس تھا کہ ایسا کوئی کیس ان کے سامنے آیا نہیں ہے، تو جی جی آئی مین صحیح طرح گائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہہ رہے تھے ای میل کریں پھر ہم اپنے لیگل ٹیم سے کریں گے. بٹ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو پی او سی، مطلب پاکستانی نیشنل جسٹ آفٹر کینسلنگ مائی نیشنلٹی تو مجھے پی او سی ایشو ہو جائے گا، سیم نائک اپ نمبر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلا بندہ نہیں ہوں گا، میں بھی بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہوں گے جو ایسے کہہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی بھی ریزنیبل آنسر نہیں دے پایا مجھے. مطلب نہ سی ڈی سی نہ ہی کوئی بروکر. اس کے بعد میں نے ایک دو اور بروکر سے کانٹیکٹ کیا، وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں، پی او سی کھولیں اور پھر اپنا اکاؤنٹ ہم آپ کو پریفر کریں گے، آپ تب نیا اکاؤنٹ کھولیں. آئی مین کوئی بھی ریزنیبل آنسر نہیں دے پایا نا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا فرق پڑے گا، کیونکہ جو ہمارے نائکوپ ہیں وہ شاید نادرا سے ڈائریکٹلی ویریفائی نہیں ہوتے جیسے پاکستانی کارڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار ایس سی پی، تو وہ کہہ رہے تھے آپ کو کونسلیٹ جا کے ٹیسٹیشن کروانی چاہیے آئی ڈی کی، کیونکہ آن لائن ویریفیکیشن نہیں ہوتی. تو پی او سی بھی ایسے ہی ہوگا، میرا نہیں خیال کچھ ہوگا. اینی ویز آپ سی ڈی سی والوں سے پوچھ لیں.
ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत थैंक मेहरबानी। यू मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, 1 आवर से ऊपर हो गया, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वीकेंड। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच खजर साहब, एंड अपॉलॉजीज कि कभी कभी मेरी जो बातें वो लंबी हो जाती हैं, नहीं बट नहीं नहीं नहीं, बड़ी बिल्कुल नहीं। फॉर स्टेइंग एंड लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। No, it has been excellent discussion today. Thank you, Mustafa bhai. थैंक यू खजर, थैंक Lovely यू, talking to you. शुक्रिया। Thank you very much. सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें अपना वीकेंड, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।